अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो में हम सबक नंबर जो 83 जिसमें हम इस मौसूल पढ़ रहे हैं उसका दूसरा हिस्सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है इस मौसूल और सिलतुल मौसूल का, इसमें ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसको हमने मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो इसके आपने पिछले पहले हिस्से में आपने देख लिया कि इस मौसूल जो होते हैं वो जुमले के दो हिस्सों को जोड़ते हैं, और ये खुद मबनी इस अस्मा होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लज़ी, अल्लती, अल्लज़ीना, माँ और मन, ये अपनी सूरत वही रखते हैं, यानी कि मबनी अस्मा होते हैं, और जुमले में मुख्तलिफ पोजीशन लेते हैं। अच्छा, जुमले में मुख्तलिफ पोजीशन लेने का मतलब यह है कि अगर जुमला फेलिया है तो क्योंकि ये इस्म होते हैं ना, तो जुमला फेलिया में फ़ाइल या मफ़ूल बनेंगे। इसी तरीके से जुमला इस्मिया में जो है वो मुब्तदा भी बन सकते हैं, खबर भी बन सकते हैं, इसके अलावा सिफा भी बन सकते हैं और मुदाफ़ इलैह भी बन सकते हैं। तो वो ही हम आज के सबक में जो है वो हम पढ़ने जा रहे हैं कि जुमले में इस मौसूल की जो पोजीशन होती है, जो जुमले में वो किरदार अदा करता है, वो हम कैसे पहचानेंगे। इसमें असल में थोड़ी सी मुश्किल इसलिए है कि ये है तो इस्म, लेकिन ये मबनी इस्म होते हैं। जैसे इसमें इशारा जो होता है, हाजा जो होता है, हाजा, दालिका, तिलका, वो जिस तरीके से वैसे ही होते हैं, चाहे वो रफ़ा की हालत में हो, चाहे नस्ब या जर की हालत में हो, वो अपनी शक्ल नहीं बदलते। बिल्कुल इसी तरीके से ये इस मौसूल अल्लज़ी, अल्लती, अल्लाती, माँ और मन, ये भी मबनी होते हैं। मबनी का मतलब ये अपनी शक्ल नहीं तब्दील करते और अपने आराब को जाहिर नहीं करते। तो इसी वजह से आम इस अस्मा की निस्बत इस मौसूल की पोजीशन या जो उनका किरदार है जुमले में, उसको मालूम करना मुश्किल हो जाता है। तो आज के सबक में हम कुछ ऐसे अहम निकात के बारे में जानेंगे जिनके ज़रिए से हम इस मौसूल के किरदार या पोजीशन को जान सकते हैं। आसानी, मतलब उसमें आसानी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर, जैसे मुरक्कब की सतह पे अगर देखें तो इस मौसूल जो है वो मौसूफ सिफा में सिफा बन के आता है। इसी तरीके से मुदाफ, मुदाफ इलैह में मुदाफ इलैह बनता है। कभी भी मुदाफ नहीं बनता बल्कि मुदाफ इलैह बनता है। तो अगर किसी जुमले में इस मौसूल से पहले एक इस्म हो जो कि हल्का हो, यानी कि उस पर तनवीन ना हो, गैर मुनव्वन हो, यानी कि उस पर तनवीन ना हो, और उस पर अल भी ना हो, यानी कि अल भी, किसी इस्म पर अगर अल भी ना हो और तनवीन भी ना हो, तो जाहिर है फिर हम उसको वो मुदाफ हो जाएगा, और उसके बाद जो इस मौसूल जो उसके बाद आ रहा है वो उसका मुदाफ इलैह हो जाएगा। और मुदाफ इलैह क्योंकि हमेशा जर होता है, तो इसमें जो इस मौसूल होगा वो भी जर की हालत में होगा, लेकिन हम उसको कहेंगे फी महल्ली जर, क्योंकि ये मबनी अस्मा है ना, तो इनके आराब फी महल्ली होते हैं। तो जैसे इसमें है तावीलू, ये देखें, तावीलू जो है इसमें, ये तावील जो है इसम है, और इसमें सिर्फ एक दम्मा है, सिर्फ एक दम्मा है और अल भी नहीं है, तो इसका मतलब ये मुदाफ है। तावीलू मा, यानी कि उसकी जो एक्सप्लेनेशन है या उसकी वजाहत है या उसकी तावील है, वो है इसकी, जालिका मुब्तदा है, जालिका मुब्तदा है, और तावीलू उसकी खबर है। ये है उसकी तावील जिस पर तुम सब्र नहीं कर सके। ठीक है, तो ये तावीलु मा, उस बात की तावील, उस बात की तावील जिस पर तुम सब्र नहीं कर सके। ठीक है ना, तो ये है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये भी मुरक्कब की सतह पे ही है, और लेकिन इसमें अब हम ये देख रहे हैं कि ये सिफा कैसे आता है। अगर जुमले में इस मौसूल किसी ऐसे इस्म के बाद आए जो मारफा हो, ठीक है, जो मारफा हो और अदद और जिन्स में इस मौसूल से मुताबिकत रखता हो, तो वो इस मौसूफ होगा, और इस मौसूल उसकी सिफा। देखें, इस मौसूल खुद तो हमेशा मारफा होते हैं ना, इस मौसूल जो है वो इस मारफा की एक किस्म है। इसका मतलब है कि इसकी टाइप जो होगी वो हमेशा मारफा होगी। तो ये अगर सिफा बनेगा तो किसी ऐसे इस्म की ही सिफा बन सकता है जो कि मारफा हो। ठीक है ना, तो अब जैसे लिल मुसल्लीन में ली हर्फ जर है, और अल मुसल्लीना जो है वो इसम मजरूर है। अच्छा, ये मजरूर है। अब हम इसके स्टेटस की तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर सिफा इस मौसूल इसके सिफा बनेगा तो स्टेटस तो वो खुद ब खुद ले लेगा। अलबत्ता
وہ خود معرفہ ہے تو کسی معرفہ اسم کی ہی صفت بن سکتا ہے. دوسرا یہ کہ اس کا عدد اور اس کے جنس جو ہے وہ مطابقت رکھنی چاہیے. تو مسلینہ بھی جمع مذکر کا صیغہ ہے، اونا اینا اینا، اور الذینہ بھی جمع مذکر کا اسم موصول ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں یہ اس کی صفہ بن کے آ رہا ہے. تو ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو پھر جو کے بعد جو آگے آ رہا ہے اس کا صلہ، وہ پورا کا پورا ہی سمجھ لیں صفہ بن جائے گا. کیونکہ یہ صفہ اور اسم موصول اور صلۃ الموصول مل کے جو ہے وہ ایک مرکب اسم بنتے ہیں نا. تو یہ اگر مبتدا بنیں گے تو پورے کے پورے مبتدا بنیں گے. اس میں اسم موصول بھی اور صلہ بھی. اگر یہ مضاف الیہ بنیں گے تو بھی یہ پورے کے پورے مضاف الیہ بن رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، وہ بریک یہاں سے بریک نہیں ہوتا. یہاں پہ اسم موصول اور صلۃ الموصول کا بریک نہیں ہوتا. ہم اس موصول کو اعراب دیتے ہیں، اس کی پوزیشن بتاتے ہیں کہ الذینہ جو ہے وہ صفہ ہے مسلینہ کی اور فی محلی جر ہے، لیکن صلہ کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، صلہ اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک بات اس میں اہم ہے موصوف صفہ میں کہ ما اور من جو ہے وہ کبھی بھی صفہ بن کر نہیں آتے. ٹھیک ہے، الذی، الذینہ، اللتی، اللاتی، اللواتی، وہ تو اللذانی، اللتانی، یہ سب جو ہے وہ تو صفہ بن سکتے ہیں، لیکن ما اور من کبھی بھی صفہ بن کر نہیں آتے. اچھا، اور قرآن پاک میں ایسا بھی ہوتا ہے جیسے ابھی یہاں پہ ہے نا، میں مٹاتی ہوں تو دیکھیں کہ یہاں پہ یہ فویل للمصلین یہ چوتھی آیت ہے، اور پھر اس کی صفت جو ہے وہ پانچویں آیت میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا، المصلین کی. تو قرآن پاک میں کئی مرتبہ ایک طویل جملہ کئی آیات پر مشتمل ہوتا ہے. ایسی صورت میں موصوف جو ہے وہ کسی پہلی والی ایک آیت میں آ جاتا ہے، اور اس کی صفت اس موصول کی صورت میں دوسری آیت میں بھی آ سکتی ہے. تو یہ ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے مطلب آنکھیں کھلی رکھنی ہوں گی جب قرآن پاک پڑھیں گے، اور اس میں نشاندہی کریں گے کہ اس موصول کہاں ہے اور وہ کیا پوزیشن لے رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. ابھی بھی مرکب کی سطح پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ حرف نصب. حرف نصب اور اسم موصول اگر اس کا اسم و انا یا اسم و انا بن کے آئے. ٹھیک ہے، اسم و انا یا اسم و انا بن کے آئے تو کیسے آئے گا؟ اگر اس موصول سے پہلے حرف نصب ہو، یعنی انا واخواتها میں سے کوئی بھی ایک رکن ہو، تو وہ حرف کے ساتھ مل کر مبتدا بنائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے انا تو حرف آف نصب، اور الذینہ جو ہے وہ اسم و انا فی محلی نصب، اور یہ ہو گیا مبتدا، لیکن اس کا صلہ بھی اسی کے ساتھ جائے گا الذینہ کے ساتھ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہاں تک یہ پورا صلہ جو ہے یہ اس موصول کے ساتھ ہی جائے گا، کیونکہ یہ مرکب اسم ہے نا، اور یہ پورا ہی مبتدا ہوگا یہاں سے لے کے یہاں تک. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، واضح رہے کہ اس موصول کے ساتھ ساتھ صلۃ الموصول بھی مبتدا کا ہی حصہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. اور یہ بھی مرکب کی سطح پہ ہے کہ یہ اگر حرف جر کے بعد نظر آئے کوئی بھی اسم موصول، تو پھر وہ اسم مجرور ہوگا. ٹھیک ہے. ان ان تلقوا الی ما کنتم به تکذبون. ٹھیک ہے نا. تو الی حرف جر، پھر ما، چل پڑو، اس طرف جاؤ، نکل پڑو اس کی طرف جس کو تم ہمیشہ جھٹلایا کرتے تھے، تم سب جھٹلایا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو الا حرف جر، اور اس کا کس کی طرف؟ اس کی طرف جاؤ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. تم الا ما، الا جو ہے حرف جر اور ما اسم مجرور. اچھا، یہ جو ہے اگر جملہ اسمیہ میں ہوگا تو پھر متعلق بالخبر بنے گا. ٹھیک ہے. اور اگر جملہ فعلیہ میں ہوگا تو متعلق بالفعل بنے گا. یہاں پہ یہ ان طریقوں جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہے، فعل امر ہے، اور الا ما جو ہے متعلق بالفعل ہے، مطلب کس طرف جاؤ، کس طرف چل پڑو. تو یہ جو ہے یہ مفعول، سوری، متعلق بالفعل ہے، اور غیر سری مفعول بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا جی، پھر پھر یہ کہ اب جملے کی سطح پر ہے. ٹھیک ہے، اب مرکب کی سطح پہ نہیں ہے. اب جملے کی سطح پہ کیا؟ اگر جملہ شروع ہی اس موصول سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، جملے کے بالکل شروع میں اس موصول آ رہا ہے، تو وہ اس موصول جو ہے وہ مبتدا ہوگا، اور اس کو پھر ہم اس کا اعراب کہیں گے فی محلی رفع. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ لڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں. ٹھیک ہے. تو الذین آمنوا، الذین اس موصول یہ مبتدا بن رہا ہے، لیکن یہ اکیلا مبتدا نہیں بن رہا، بلکہ
یہ اس کا صلہ بھی اسی کے ساتھ جائے گا، وہ لوگ جو ایمان لائے، تو یہ پورا کا پورا مبتدا ہے، اور پھر یقاتلون فی سبیل اللہ یہ جملہ فعلیہ ہے اور اس کی خبر بن کے آ رہا ہے، تو یہ یہاں یہ جو ہے یہ جملہ فعلیہ خبر ہے، یہ خبر ہے۔ آمنو جو ہے وہ صلہ ہے الذین کا، ٹھیک ہے، اور الذین اور اس کا صلہ دونوں مل کر مبتدا بنا رہے ہیں۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ اچھا اگر جملہ جو ہے وہ شروع ہی جار مجرور سے ہو رہا ہے، لیکن وہ جار مجرور کوئی اور ہے، اس میں اسم موصول نہیں ہے، ٹھیک ہے، جملہ کسی اور جار مجرور سے شروع ہو رہا ہے اور اس کے بعد فوراً ایک اسم موصول ہو، تو اس موصول مبتدا مؤخر ہوگا، جیسے یہ ہے نا للہ، لی حرف جر، اللہ اس میں جلالہ اسم مجرور، اللہ کے لیے ہی ہے، ما جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تو یہ للہ جو ہے جار مجرور متعلق بالخبر مقدم ہو گیا، اور یہ ما فی السماواتی مبتدا مؤخر ہو گیا، ٹھیک ہے، اس میں خبر محذوف ہے، اس میں خبر محذوف ہے، تو یہ جو للہ ہے وہ جار مجرور متعلق بالخبر محذوف ہے، اور مبتدا ایک ما فی السماواتی یہ تو مبتدا ہے، اور دوسرا یہ جو ہے وما فی الارض یہ اس پہ معطوف ہے، تو وہ بھی مبتدا ہی کی پوزیشن لے رہا ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ ہے، ہاں اگر دیکھیں اگر اس موصول سے پہلے کو اسم اشارہ آ جائے یا ضمیر منفصل انڈیپینڈنٹ پروناؤن، ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا، تو آپ کو پتا ہے کہ اسم اشارہ اگر شروع میں آ جائے یا ضمیر منفصل اگر شروع میں آ جائے انڈیپینڈنٹ پروناؤن، تو وہ مبتدا بنا رہے ہوتے ہیں، اس میں اشارہ بھی ہاذا ذالکا اولئکا یہ خود ایک مبتدا بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا ضمائر منفصلہ جو ہیں وہ بھی مبتدا ہوتے ہیں، مبتدا بن کے آتے ہیں، تو اگر اس موصول سے پہلے اس میں اشارہ ہو یا کوئی ضمیر منفصل انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہو یا پھر کوئی اور مرفوع اسم ہو، تو پہلا اسم تو مبتدا بن جائے گا، پہلا اسم تو مبتدا ہو جائے گا، یہاں پہ اولائے کا مبتدا ہے، کہیں ہوا ہوگا، کہیں ہم ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو وہ مبتدا ہو جائے گا، پہلا اسم تو مبتدا ہو جائے گا، تو اس کے بعد جو اس موصول فوراً اس کے بعد آئے گا وہ اس کی خبر ہوگا، ٹھیک ہے، وہ اس کی خبر ہوگا، اور اس خبر کا بھی اعراب جو ہے وہ رفع ہوتا ہے، تو اس کا اعراب فی محلی رفع ہوگا، اس میں بھی یہی ہوگا کہ اس موصول اور صلہ دونوں خبر کی پوزیشن لیں گے، وہ لوگ ہیں وہ لوگ ہیں ہداہم اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اور وہی ہیں وہی لوگ ہیں جو کہ عقل رکھتے ہیں۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ ہاں یہ بھی جملہ کی سطح پہ ہے، اس میں یہ ہے کہ اذا تو وہ یہ مرکب اسم بن کے آ رہا ہے نا، اذا جو ہے وہ حرف ہے، اور اس کے بعد جو پورا جملہ ہے وہ اس کا مضاف الیہ ہے، اسم نہیں، اذا جو ہے وہ اسم ہے، اس کا وہ مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے۔ اچھا جی تو لقو، یہ دیکھیے جملے کی سطح پر کیا ہوتا ہے کہ اگر اس موصول سے پہلے کوئی فعل ہو لیکن وہ فعل ہوا یا ہیا فارم میں نہ ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو نہ ہو تو اس موصول اس کا مفعول ہوگا، اور اس کا اعراب فی محلی نصب ہوگا، ٹھیک ہے، جیسے یہ ہے لقو، یہ ہم والا ہے نا، لقا یلقی لقا لقا لقو، تو یہ ہم ہے، ہم کا لقو میں فعل بھی اور فاعل بھی، واؤ جو ہے وہ ہم ہے، تو اس کا فاعل جو ہے وہ ہم ہے، تو جب فاعل پہلے ہی آ گیا تو اب جو اس موصول آ رہا ہے وہ مفعول بھی ہی بنے گا، اور وہ جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، اور وہ جب ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، تو یہ ملے کس سے ملے، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، تو یہ مفعول بھی ہے لقو کا، اور لقو میں جو یہ واو ہے وہ ہم ہے، وہ اس کا فاعل ہے، فاعل پہلے ہی آ چکا ہے، تو اب اس کا مفعول بھی ہی آئے گا۔ اچھا جی آگے، اگر وہی فعل امر ہو، فعل امر کے بعد اگر اس موصول آئے، تو وہ بھی اس کا مفعول، پھر وہی اس کا مفعول بنے گا، کہ وبشر اور خوشخبری سنا دو، کن کو سنا دو، الذین آمنو، ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، بس یہاں تک صلہ ہے، اس کے یہ دیکھیں یہ جیسے ہم نے شروع میں بالکل پڑھا تھا نا کہ اس موصول سے پہلے بھی جملے کا کچھ حصہ ہوتا ہے، اور اس موصول کے فوراً بعد صلہ آتا ہے، اور صلہ کے بعد بھی جملے کا کچھ اور حصہ ہو سکتا ہے، تو بالکل یہاں پہ وہی کیفیت ہے
کہ واو حرف عطف اور یہ بشر یعنی کہ یہ فعل امر ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جملہ فعلیہ میں بشر جو ہے اس میں انتا کی ضمیر مستتر ہے نا، کہ کہ سنا دو یا خوشخبری دے دو۔ اب کس کو دے دو؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ تو یہ مفعول بھی ہے خوشخبری دینے کا، کس کو خوشخبری دینی ہے، تو اس کا مفعول جو ہے یہ الذین ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن صلہ یہاں پہ ختم ہو گیا، خوشخبری دے دو ان لوگوں کو، کن کو دے دو اور کیا خوشخبری دے دو۔ جب خوشخبری دی جاتی ہے تو کسی کو دی جاتی ہے، اور خوشخبری کا متن کیا ہوتا ہے، خوشخبری کا پیغام کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ دوسرا مفعول بھی ہوتا ہے بشر کا۔ تو یہاں پہ پہلا مفعول بھی تو یہ ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دوسرا مفعول بھی یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے جنت میں باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ حصہ جو جملے کا ہے یہ اس موصول اور صلۃ الموصول سے الگ ہے، اور یہ پورا کا پورا دوسرا مفعول بھی بن رہا ہے، مفعول بھی 2 بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ یہاں پہ الذین مفعول بھی بن رہا ہے تو اس کا اعراب فی محلی نصب ہوگا۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا، اس وقت ہم نے بات کی تھی نا کہ کوئی فعل ہو اور وہ ہوا اور ہیا کے علاوہ کوئی فعل ہو تو پھر اس موصول جو آتا ہے وہ مفعول بنتا ہے۔ لیکن اگر یہ فعل کے بعد اس موصول آئے اور وہ ہوا یا ہیا فارم میں ہو تو وہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ فاعل بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ فاعل بن جاتا ہے۔ لیکن اگر ہوا اور ہیا فارم میں کوئی فعل ہے اور اس سے پہلے ایک مفعول بھی پہلے سے موجود ہے، جیسے لعلمہ، اب ہو جو ہے اس میں پہلے سے موجود ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ سکھا دیں اس کو الذین، ٹھیک ہے، پہلے یہ مفعول بھی پہلے سے موجود ہے، اور تو یہ جو ہے ہوا یا ہیا کی فارم میں، آپ کو پتہ ہے جب ہوا اور ہیا کی فارم میں فعل آتا ہے تو اس کے بعد ایک اس میں چانس ہوتا ہے کہ اس کا آؤٹ سائڈ ڈوئر ہو سکتا ہے، اور کیونکہ جو اس موصول ہے وہ مبنی ہوتا ہے تو یہ رفع ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوا کہ یہ علمہ، یہ ہو جو ہے مفعول بھی ہے، الذین یستنبطونہ منہم، ان میں سے جو لوگ استنباط کر سکتے ہیں، جو انفر کر سکتے ہیں، وہ اس کو سکھا دیں، اس کو بتا دیں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ لوگ جو کہ استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں، انفر کر سکتے ہیں ان لوگوں میں سے، وہ اسے بتا دیں، اسے واضح کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ علیمہ فعل ہے اور ہو اس کا مفعول بھی ہے، جبکہ الذین جو ہے وہ اس کا فاعل بن گیا ہے، کیونکہ یہ علیمہ ہوا کی فارم میں ہے نا، تو الذین اس کا فاعل بن گیا ہے اپنے صلہ کے ساتھ۔ اچھا، اسی طریقے سے وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ سکھاتا ہے، وہ سکھاتا ہے تم سب کو، کیا سکھاتا ہے، کیا سکھاتا ہے، ما لم تکونوا تعلمون۔ اچھا، یہ مثال جو ہے یہ فاعل کی نہیں ہے، بلکہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی فعل جو ہے، اگر فعل جو ہے وہ اگر 2 مفعول بھی لیتا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے ایک مفعول بھی پہلے آ جائے، جیسے وَيُعَلِّمُكُمْ، وہ تمہیں سکھاتا ہے، اور پھر کیا سکھاتا ہے، وہ دوسرا مفعول بھی میں اس موصول بن کے آ جائے۔ یہ ماں جو ہے اس موصول ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ، وہ تمہیں سکھاتا ہے، کیا سکھاتا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم پہلے نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو ہے یہ اس کا دوسری مثال میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا فعل ہو جس میں کہ جو 2 مفعول بھی لیتا ہو، تو ایسا عین ممکن ہے کہ ایک مفعول بھی آنے کے باوجود اس موصول جو ہے وہ مفعول بھی بن کے آئے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ قالا کے ساتھ اگر کوئی، قالا کے فوراً بعد اگر کوئی آتا ہے اس موصول تو وہ اس کا فاعل بنتا ہے۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، الذین لا یعلمون، ٹھیک ہے، جو نہیں جانتے، تو یہ پورا الذین یا لا یعلمون جو ہے وہ اس کا فاعل بنے گا قالا کا۔ اچھا، اگر فعل لازم ہے، فعل لازم، کسی فعل لازم کے بعد، یہ فعل لازم ہے نا، تبارکہ، وہ بابرکت ہے، وہ کون بابرکت ہے، الذی، وہ جس نے قرآن نازل کیا اپنے بندے پر تاکہ وہ تمام عالمین کے لیے
डराने वाला हो। ठीक है ना। तो तबारका जो है, तबारका जो है वो फेले लाजिम है, और अल्लजी फिर उसका जो है फाइल बन के आया। ठीक है। बाबरकत हुई वो ज़ात, बाबरकत बाबरकत है वो ज़ात अल्लजी, जिसने नाजिल किया कुरान अपने बंदे पर। तो यहाँ ये है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाँ, अगर फेल जो है वो मजहूल है तो फिर उसका नाइबुल फाइल बनेगा, फिर फाइल नहीं बनेगा बल्कि नाइबुल फाइल बनेगा। वसीक़ अल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम। ठीक है। वसीक़ा फेल है, और किन लोगों को लेके जाया जाएगा, मतलब होल्ड किया जाएगा, वो लोग जो कि अपने रब से का खौफ रखते थे, अपने रब का तकवा रखते थे, उन लोगों को जन्नत की तरफ, जन्नत के बागों की तरफ ले जाया जाएगा। तो यहाँ पे इस सबक का अख्ताम होता है। स्लाइड्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इसको अगर आप एक दफ़ा और देख लें तो सारा आपको मतलब इसको रिवाइंड करके एक दफ़ा और देख लें तो इंशाल्लाह ये निकात जो हैं आपके जहन नशीन हो जाएंगे। और इसकी हम जिस तरह हमने पिछली दफ़ा लाइव सेशन में प्रैक्टिस की थी कुरान पाक की आयत में जाके, वैसे ही इंशाल्लाह हम इस दफ़ा भी प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे इस सबक की वीडियो को का अख्ताम करते हैं दुआ के साथ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।